السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر: وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں، اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا کے اندر اللہ تعالی کے بہت سارے اسماء و صفات میں سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالی کی صفت الرحمن اور صفت الرحیم کا ذکر موجود ہے کہ مالک کائنات بڑا رحمان ہے، مالک کائنات بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے۔ اور یہ بھی مالک کائنات نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ یہ بندے رب کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ جب بندے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کے عذاب کے کوڑے بندوں پر برستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب واضح اعلان کر دیا تمہارے رب نے
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ लोगो अगर तुम उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अता करूंगा। माल की फरावानी, औलाद की फरावानी, तुम्हारे घर की खैर बरकत, तुम्हारी सेहत जवानी में अजाफा, शुक्र करोगे मैं बहुत ज्यादा दूंगा। वाला इन कफरतुम इन आज़ाबी लशदीद, और लेकिन अगर रब ताला की नाशुक्री करोगे, मालिक कायनात कहते हैं मेरा अजाब बड़ा सख्त है। जो भी हमें मसाइब पहुंचती हैं, जिन बीमारियों का हम शिकार हैं, जिन मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं, यह हमारे हाथों की कमाई है। यह हमारे हाथों का अपनी जानों पर किया हुआ जुल्म है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इस बात को इस तरह इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, लोगों जो भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, यह तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है जो तुम्हें पहुंच रही है। मालिके कायनात तुम्हें सजा और अजाब और तकलीफें नहीं देना चाहते। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें अजाब दे के, सजा दे के, तकलीफ दे के मालिक को क्या मिलेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब नहीं देना चाहते। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्कियों तरियों के अंदर जितना तुम्हें फसाद नजर आता है, यह सारे का सारा इंसानों के हाथों का किया हुआ इनका जुल्म है, ज्यादती है, रब की नाफरमानी है जो सामने आ रही है। अगर अल्लाह ताला के दुनियावी अजाबों से, आजमाइशों से, इम्तिहानों से हम बचना चाहते हैं, आज हमें तौबा की जरूरत है, इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। हमारा रब हमसे नाराज हो चुका है, उसको राजी करने की जरूरत है। हम रब ताला के जिक्र को भूल चुके हैं, रब की तरफ पलटने की जरूरत है। हम फराइज को तर्क कर चुके हैं, हमें फराइज को बजा लाने की जरूरत है। हम हराम का इज्तिनाब करने से चूकते नहीं हैं, हमें हराम से बचने की जरूरत है। हम मजलूमों को, इंसानों को, रब की मखलूक को कभी अपने हाथ से, कभी अपनी जबान से तकलीफ देते हैं। आज हमें अल्लाह के बंदों के हकूक पूरे करने की जरूरत है। इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इनमें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला इनको अजाब नहीं देगा। कोई दुनिया का इज्तिमाई अजाब तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी हस्ती इनमें मौजूद है, आपकी हस्ती की यह बरकत है। और दूसरी बात, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरी सिफ्त जो किसी कौम में पाई जाती हो तो अल्लाह ताला के इज्तिमाई अजाब नहीं आया करते। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह ताला कौमों को अजाब नहीं देते जो कौमें रब से इस्तिग़फ़ार करने वाली होती। अगर ये इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें अजाब नहीं देगा। इस्तिग़फ़ार पे लग जाएं, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, रब के सामने गिड़गिड़ाएं, रब के सामने अपने आंसुओं का नजराना पेश कर दें, रब हमारे गुनाह माफ कर देगा। ये सारी बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें हमसे दूर चली जाएंगी।
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا نصیحت کی؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت عطا فرما دے گا۔ جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں موسلادھار بارش عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں فراوانی عطا کرے گا، اللہ تمہارے اولاد کے اندر برکت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کی نہریں بہا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اگر رب سے روٹھو گے، رب سے منہ پھیرو گے، پھر دنیا جہان کی ٹیکنالوجی لے آؤ۔ آج وہ وائرس جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، دنیا کے 165 ممالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، مالک کہتا ہے میرے لشکروں کو، رب کے میرے لشکروں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کو لشکروں کو بھیجنے کے لیے کوئی دیو ہیکل لشکر بھیجنے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب ایسے لشکر بھی بھیج سکتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور 10,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 2.5-3 لاکھ لوگ اس سے کنفرم متاثر ہیں، اور ابھی تک سنبھلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ابھی تک کوئی ویکسین تیار کرنے کی رپورٹ نہیں آئی، اور ہمارا ملک غریب، مفلس، سہولیات کا فقدان، انتظامی صلاحیتوں کا فقدان، ادارے اور حکومتیں نااہل، لوگوں کے اندر ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر چائنا نے قابو پا لیا ہے کسی حد تک، وسائل بھی تھے دنیاوی اعتبار سے، ڈسپلن بھی تھا، اپنی حکومت نے جو بات کہی مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی ایڈوائزری جاری ہوتی ہے، یا میرے جیسے لوگ فتوے جاری کر دیں گے، یا پھر عام لوگ کہیں گے مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم لوگ بیماریوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تعلیمی ادارے بند کیے ہیں، کرونا وائرس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بھی ڈر نہیں لگتا، ہم سوشل میڈیا پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرح کی وبائی امراض میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تدبیریں بتائی ہیں، احتیاطی تدابیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، کہ اگر کسی علاقے کے اندر طاعون یا کوئی وبائی مرض پھیل جائے، لا تقدموا علیہ، اس علاقے میں مت جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں واقع ہو جائے اور تم اس میں ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کے مت بھاگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یوردن ممرض علی مصح، کوئی شخص بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت ملائے کہ کہیں ان کو بھی بیماری منتقل نہ ہو جائے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کو ان کی جان کا اگر اور ان کی صحت کا اگر شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے تو انسانوں کی صحت کی حرمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو احتیاطی تدابیر طبی اعتبار سے اطباء، ڈاکٹر، یا ہمیں جو چیزیں ایڈوائزری کے طور پر بتائی جاتی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا قبیلہ ثقیف سے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اس کو کوڑ کا مرض تھا، جزام کا، بیعت کرنا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کسی کو قبول کرواتے تو مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو، قد بایانا کا فرجہ، ہم نے بالواسطہ طور پر
ہاتھ کو ہاتھ سے ملائے بغیر تیری بیعت قبول کر لی، یہیں سے اپنے گھر واپس لوٹ جا۔ تو اگر ڈاکٹر کہتے ہیں اور شریعت کے مسالے کے بھی یہ خلاف نہیں ہے کہ ایسی حالت کے اندر ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کیا جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ سلام کہنا ایک دوسرے کو اور جواب دینا فرض ہے، مصافحہ کرنا سنت اور مستحب ہے۔ اور جی سلام کسی کے سامنے بھائی مصافحہ نہیں کرنا، بھائی اللہ پہ توکل کرو۔ جس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں توکل سکھایا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کے مرض والے بندے سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ ہمیں شریعت نے باتیں سکھائی ہیں، کیونکہ میڈیکل سائنس اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ وائرس ہوا کے اندر نہیں ہے، فضا میں نہیں ہے، یہ ایک جسم سے دوسرے جسم تک منتقل ہوتا ہے۔ اور ہاتھ عام طور پر کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہاتھ ہم اپنے چہرے کو لگاتے ہیں، اپنے منہ کو لگاتے ہیں، اپنے ناک کو لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ نقصان اٹھایا جائے، یعنی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بھی بچو اور خود نقصان اٹھانے سے بھی بچو۔ اور ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ساتھ ساتھ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے فتاوی جات سوشل میڈیا پر ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت یا ادارے یہ وبا بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس طرح باقی اجتماعات پر ہم نے پابندی لگائی ہے، لوگوں کی صحت اور ان کی زندگی اور ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے شریعت کے مصالح کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نماز باجماعت یا جمعات پر موقوف کر دیتے ہیں، وقتی طور پر ان کو معطل کر دیتے ہیں، تو یہ مصالح شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ سعودی عرب میں اور دوسرے ممالک کے اندر جب یہ کام ہوا، انہوں نے بہت اچھا اجتہادی فیصلہ کیا، اور ہمارے ہاں فتاوی جات آ رہے ہیں، یہاں تو ہر بندہ ہی مفتی ہے، تو فتاوی جات آ رہے ہیں جی انہوں نے فلاں کر دیا، ایسے بند کر دیا۔ میرے بھائی، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا معاملہ نہیں ہے، 300-350 تک اللہ کرے یہاں سے ریورس ہو جائے۔ لیکن جو لوگ، میں ان علماء کو کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ آپ اتنے زیادہ فتاوی جات دے رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اور یہ مقبول جان نے کہا ہے، ڈرانے کی بات نہیں ہے، اس نے کہا پاکستان کے اندر یہ سلسلہ 40,000 سے لے کر 80,000 تک کیلکولیٹ کیا گیا پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائی، اگر یہاں تک آپ لوگوں کو آسانی سے فتوے تو دے دیں گے، لیکن اگر یہ معاملہ اس طرح اس حد تک چلا گیا، آپ کے پاس 2,000 وینٹیلیٹر ہیں صرف اور صرف، کوئی صحت کی سہولیات نہیں ہے، قوم کے اندر ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہے، جس کام سے منع کرو وہ ضرور کرتے ہیں، اگر اس حال تک چلا گیا تو فتوے دینے کے بعد مجھے تو لگتا ہے آپ نے لوگوں کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دینا ہے۔ بھائی کدھر جائیں گے؟ جو حکومت کہتی ہے، جو ادارے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کو مانے، یہ شریعت کے مسالے کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت نے تو بارش، کتنی کوئی مصیبت ہوتی ہے بارش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی حالت میں کہا الا صلو فی البیوت الا صلو فی الرحال، کہ مؤذن کہہ دے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ تو میں یہ کہوں گا جو بچے ہیں یا بہت بوڑھے لوگ ہیں یا بیماری ہے، تو اگرچہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور اللہ کرے نہ لگے اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں، ہم مساجد سے دور نہیں بھاگنا چاہتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں تاکہ ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو، یہ سب کے لیے ہے اور کریم پورے کے محلے کے لیے خاص طور پر ابھی سے اپنی کوئی ویلفیئر کوئی سسٹم بنا لیں، 4-5 ساتھی مل کر۔ اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن کی طرف صورت جاتی ہے تو جو مزدور دار لوگ ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو ایک دیہڑی کا کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، اللہ کے بندو، ان کے گھر وہ کہیں یہ نہ ہو کہ کرونا سے تو وہ بچ جائیں لیکن وہ بھوک سے مر جائیں۔ ابھی سے اپنے محلے کے اندر، اپنے ارد گرد کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کر کے رکھیں کہ اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن کی طرف یا اس طرح کی غذائی قلت کی طرف معاملات جاتے ہیں ہنگامی صورتحال میں، تو ہم نے اپنے محلے والوں کی، اپنے پڑوس والوں کی، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو کھانا پہنچانا ہے اور رفائی کام کرنا ہے، اس کے لیے فنڈ جمع کرنا ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی تمام اہل اسلام کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالی ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔